गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। कल रात ईरान के अमरीकी फौजी बेसिस पर हमले के बाद तीसरी आलमी जंग के बादल आलमी उफक पर मंडला रहे थे। अगरचे ईरान के कतर समेत दीगर ममालिक पर हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहिम मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद बेसिस को निशाना बनाना कह सकते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती नज़र आ रही थी। खदशा था कि अमरीका और दीगर ममालिक ईरान के इस हमले का फिर जवाब देंगे और दुनिया मज़ीद बहरान में दाखिल हो जाएगी। ताहिम दोनों जानिब से बरवक्त सफारती कोशिशें अमल में लाई गईं। कतर की काविशों से रात गए फिर एक ड्रामाई अंदाज में सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। अगरचे सदर ट्रंप ईरान और इसराइल के माबैन जंग बंदी का ऐलान कर चुके थे, ताहिम ये जंग बंदी अमरीका और ईरान के दरमियान भी हो चुकी थी। जंग बंदी के हवाले से रात गए सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि जंग बंदी के तहत ईरान अपने फौजी ऑपरेशंस को रोकेगा, जबकि इजराइल 12 घंटे बाद बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाइयाँ बंद कर देगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर इस तारीखी जंग बंदी को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। फरीकैन से कहा गया कि वो इस अबूरी मुद्दत में पुरअमन और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी से बचा जा सके। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों तक चल सकती थी, जो मशरिक़ वुस्ता को मुकम्मल तबाही की तरफ धकेल देती, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही अब होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक की क़यादत को हिम्मत, इस्तकामत और दानिशमंदी पर मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया एक बड़े सानये से बच गई है। सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि खुदा ईरान, इजराइल, मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। जंग बंदी के बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाए। इजरायली फ़ौज ने तो ईरान पर फिर हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। ताहम इस मौका पर सदर ट्रंप फिर एक्शन में नजर आए। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके हमला रुकवाया। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा, एक तासुर दिया कि वो बरहम नजर आ रहे हैं। बाकायदा उनके मुंह से चंद नाजेबा अल्फाज भी निकले। हम नाजेबा अल्फाज हज़फ कर रहे हैं, मगर आपको सदर ट्रंप की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं। लेट्स वॉच दैट। हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ जनरल ज़ाहिद महमूद मौजूद हैं, वाइस मार्शल इजाज़ मलिक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब, ये कहाँ होता था? कभी ऐसा हुआ था कि अमरीकी सदर आके नेतन्याहू को या इजरायली प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, इजरायली प्रेसिडेंट के हवाले से ऐसी बातें कर दे? इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटेड है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। दिस इज़ अमेरिकन स्टाइल। मुझे जो लगता है ये वो गुस्से में होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन उनका मतलब नहीं है जो वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दे हैज़ बीन पार्टनर विद दिस वॉर। इसराइल का उनका पार्टनर है और जब चीज़ें ये उनकी भी एम्बेरसमेंट है। देखिए, पहली एम्बेरसमेंट तो इनको वही ले लेनी चाहिए थी जब संडे को एक दौर रहता था डायलॉग का, जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। तो आपको याद होगा जो अमेरिका और ईरान का जो डायलॉग हो रहा था, उसका एक राउंड रहता था। गो के वो डायलॉग कोई कामयाब की तरफ नहीं जा रहा था, बट एक दिन जो रहता था उस दिन वो पीस को चांस देना चाहिए था। तो वन डे बिफोर आप देखते हैं कि अटैक हो जाता है जी इसराइल का। फिर आप दूसरा ट्रंप का जो इंसिडेंट होता है कि वो कहते हैं जी मैं 2 वीक्स वेट करूंगा एंड सेकेंड डे यू अटैक, तो वो दूसरी चीज़ होगी। तो अब ये काफ़ी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में ये एक स्टाइल है उनका। ये अमेरिकन की एक आदत है कि वो अपने पास्ट को, उन्हें पता होता है कि किस ऑडियंस को हमने कौन सी चीज़ बुरी लग रही है हमारे बारे में, तो वो पहले ही उसको एड्रेस करके अपनी गलती कह लें, या हमने वी हैव मेड मिस्टेक्स इन इराक, वी हैव डन अ शेमफुल विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये हिस्ट्री में बहुत चीज़ें होती रही हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ हैबिट। बट एनीवेज, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एंटी वॉर जो ट्रंप है वो कब कन्वर्ट होगा प्रो पीस में। देखिए, एक वॉर इज ओवर, मे बी ये बैटल भी खत्म हो गया, लेकिन हु कैन गिव गारंटी? ये सीज फायर लेबनान में भी इसराइल ने किया और उसके बाद वायलेशंस हम देख रहे हैं। वो इतनी हद तक ये ज्यूइश ज़ायनिज़्म नीचे जा चुका है कि वो आज जो 21 बंदे कल इन्होंने मारे हैं जी, जो खाने लेने के लिए लाइन में खड़े थे, 21 पीपल कोल्ड, उस तरफ तो लोगों की अभी तक तवज्जो ही नहीं जा रही। तो ये तो इनका एक ज़हनी एक अप्रोच है टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। दिस इज़ अ सीरियस थिंग। लेकिन ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बैटल तो भी ख़त्म हो गई है, वॉर में भी रुक भी गई है, लेकिन जो रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट है उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तो दे विल कीप क्रिएटिंग द कसस ब्लाय, फॉल्स फ्लैग होगा, कभी क्या होगा, दे विल
keep creating, تو وہ یہ وار جاری رہے گی. تو وہ جو بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو کانفلکٹ کے جو ریزنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ٹرمپ ول ہیو ٹو پلے اے رول, یا وائٹ ہاؤس جب وہ رول پلے کرے گا تو پھر ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اب ایکچوئل ڈائریکشن میں چیزیں جانا شروع ہوں. رائٹ. سو وائس مارشل اعجاز ملک, یہ آپ کو آرٹیفیشل لگ رہا ہے اس وقت جو ہوا ہے, یا ہم ایٹ بیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ سولوشن نہیں لگ رہا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ جی دیکھیے, یہ پوری کیمپین جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے آرکسٹریٹ کی. امریکہ نے اسرائیل کے لیے ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کو مڈل ایسٹ میں پرووائڈ کی, اور پھر ان کے جو کامن آبجیکٹیوز تھے اس کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایران پہ چڑھائی کر دی. اور پھر اس کا الٹیمیٹ ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل کا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ایک طرح سے ایک سٹیل میٹ کی طرف چیزیں جانا شروع ہوں گی, دونوں طرف نقصان تو ہو رہے ہیں, تو اس میں امریکہ خود فزیکلی اس کیپیبلٹی کے ساتھ آ گیا, جو کہ ایک الٹیمیٹ ایئر پار اپلیکیشن سمجھی جاتی ہے کہ B-2 طیاروں سے بامبنگ, تو وہ بھی کر کے انہوں نے دیکھ لیا. لیکن جو آخری حصہ ہے اس پوری کیمپین کا, وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مینیج کیا گیا ہے اور یہ ایک طرح سے شیپ اپ کیا گیا ہے کہ جس میں سب کو ایک فیس سیونگ مل جائے اور ایک ایگزٹ ونڈو تلاش کی جائے, کیونکہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے. if you allow me sir, the fact کہ تینوں کی فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے, تاثر تو یہ تھا کہ اسرائیل ایک ہوا ہے, تاثر تو یہ تھا امریکہ کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا. سو امریکہ اسرائیل ایک طرف ہوں اور ایک طرف ایران ہو, اور بات ہو رہی ہو کہ فیس سیونگ ملے, تو ان اٹ سیلف یہ ایک وکٹری ہے ایران کے لیے. جی دیکھیے, کسی بھی کانفلکٹ میں, کسی بھی آرمڈ کانفلکٹ میں جو آپ کے اسٹیٹڈ یا ہڈن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جو کہ ہم گلین کرتے ہیں, جو اس کا بلڈ اپ ہوتا ہے, اس میں اگر آپ اینڈ آف دی کانفلکٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کیے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئکلی 3 آبجیکٹیوز میرے خیال میں بنتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ ایران کے خلاف. وہ پہلا یہ کہ ایران کے پاس سپوزڈلی ایک آلموسٹ کمپلیٹڈ یا نیئر کمپلیشن ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, ہم نے اس کو ختم کرنا. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایران کی جو ان کی ایک فزیکل پار پروجیکشن تھی تھرو پراکسیز, وہ حماس یا حزب اللہ اور اس کو وہ پروجیکٹ کرتے تھے, اور اسرائیل کے لیے ایک ہمیشہ اس کی ایک نیوسنس رہتی تھی. اور تیسرا یہ تھا کہ رجیم چینج کیا جائے, اور رجیم چینج سے ان کے پھر 2 آپ کہہ لیں کہ اور اس میں ان کی خواہشات تھیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت ایران از دی اونلی ڈیفائنڈ اسٹیٹ ان دی مڈل ایسٹ فرام اسرائیل اور امریکن پرسپیکٹو, اور ایران اپنے آپ کو ان کے فائنینشیل سسٹم سے ایران نے باہر رکھا ہوا ہے, ان کے اکنامک آرڈر سے ایران نے باہر رکھا ہوا ہے, اور ایران سروائیو کر رہا ہے, سسٹین کر رہا ہے. وہ ڈالر کے بغیر وہ اپنی آئل ٹریڈ کر رہا ہے. تو وہ چیز وہ چاہتے تھے کہ رجیم چینج کے ذریعے ہم ایک ایسا پرو ویسٹ رجیم لے آئیں جو کہ موجودہ تھیوکریٹک رجیم سے ڈفرینٹ ہو, اور وہ ایک طرح سے ایک سافٹ یا آپ کہہ لیں کہ کوآپریٹو رجیم. اب آپ دیکھ لیں ان میں سے کون سا آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کیا, ماں سوائے ان کی پراکسیز کو کمزور کرنے کے اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے, باقی کوئی آبجیکٹیو انہوں نے اچیو نہیں. اوکے, یہ دیکھیے بڑا اہم انالیسس ہے. اف یو الاؤ می تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس پہ. اس جنگ بندی کے حوالے سے قطر کا بھی اہم کردار سامنے آیا ہے. امریکی اور برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے میں قطر نے اہم سفارتی کردار ادا کیا ہے. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اس معاہدے کو طے کروانے میں براہ راست مداخلت کی.
قطر نے اس وقت ثالثی کا کردار ادا کیا جب امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قطری وزیر اعظم نے ایرانی حکام سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جو اس وقت خاص طور پر اہمیت اختیار کر گیا جب ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں بشمول قطر میں موجود اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان گھمسان کی جنگ جو مزید طویل، وسیع اور شدید ہونے جا رہی تھی، لیکن گزشتہ شب اچانک اور غیر متوقع طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر کے صدر ٹرمپ اپنے قریبی حلقوں کو بھی سرپرائز کر چکے ہیں۔ امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان طے پا جانے والی جنگ بندی معاہدے سے متعلق اپنی کابینہ کو بھی اس وقت بتایا جب تک وہ خود اکیلے سب کچھ فائنل کر چکے تھے۔ جنگ بندی معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ نے قطر کی ثالثی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی حکومت سے بات چیت کی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال-ثانی نے جنگ بندی کی بات چیت میں کردار ادا کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی ان کوششوں کو صدر ٹرمپ نے کسی کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا، سو اس کے اوپر بھی نیو یارک ٹائمز کامنٹ کرتا ہے، اور جو بیانات وہ دے رہے تھے وہ ایسے ظاہر کرتے آئے جیسے وہ جنگ کو طول دینا چاہ رہے ہوں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایرانی قیادت سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی نے قطر کی ثالثی میں رابطہ کیا تھا، کیونکہ یہ حضرات گزشتہ اپریل سے جوہری معاہدے کی کوششوں میں بھی ایران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں امریکی عہدیداروں نے ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ دونوں ذرائع سے رابطے کیے تھے۔ سو جنرل صاحب ضرور کامنٹ کیجیے گا، جو مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز بھی اچیو نہیں ہو سکے۔ ایران کے ساتھ ٹون بھی آپ کو فرق نظر آئی ہے امریکہ کی، اسرائیل کے اوپر غصہ بھی آ گیا ہے۔ سو آر وی گوئنگ ٹو سی سم چینج؟ دیکھیے فریہ، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے، میں اس وقت تک اس چینج کو ماننے کو تیار نہیں۔ رائٹ، دیکھیں نا، فلسطین کی جو ہے 2 اسٹیٹس، لیٹس سے کہ آپ کہیں جی اینڈ اسٹیٹ یہ کہ اس ریجن میں چلے جائیں کہ جی فلسطین کی ہم 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اور ہم اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اس کا ایک روڈ میپ نکلے، اس میں پھر جو بھی کردار ادا کرنا ہے، سعودی عرب بھی یہی کہتا ہے، یہ سب سارے دس از دی ریکوائرمنٹ۔ جب تک یہ کانفلکٹ رہے گا، اب دیکھیں نا، آپ نے 60,000 کے قریب وہاں پہ کلنگز ہیں۔ ایرانین یوتھ نے بھی یہ دیکھ لیا وٹ ہیز ہیپنڈ، جنہوں نے یہ جنگ دیکھ لی ہے، ان کے اندر جو نفرت کا بیج دیکھیں نا، ایران کے اندر ایک سیکشن ایسے بھی لوگوں کا اسٹیبلش ہو رہا تھا جو اپنی آئیڈیولوجیکل ریولوشنری فورسز سے خوش نہیں تھا، وہ تھوڑی سی چینج چاہتے تھے، وہ نکلنا چاہتے ہیں ہمارے یوتھ، لیکن آپ نے یہ جنگ ان کے اوپر ڈال کے فردر ان کو اسٹرینتھن کیا، آپ نے ان کو جوڑا ہے، اور اس کو ان کی ایک نفرت یہاں پہ پیدا ہوئی ہے۔ ایران کو اس کا فائدہ ہوا ہے اس کرائسس کا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ کوئی رجیم چینج ہونے نہیں والا فیوچر میں؟ رجیم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں رجیم کو انہوں نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ آئی آر جی میں ہی رہے گی نا، رجیم اور کدھر؟ لیٹ سے کہ اللہ نہ کرے کہ شہادت ہو جاتی سپریم کمانڈر کی، تو دے ہیو دیئر سسٹم، پھر آئی آر جی انہی میں سے کسی نے، یا ریولیوشنری آئیڈیالوجیز میں سے کسی نے ٹیک اوور کرنا تھا، انہوں نے 2nd 3rd 4th 5th ایوری تھنگ از ورکڈ آؤٹ اوور دیئر جی، تو وہ کنٹینیو رکھنا تھا۔ بلکہ جب سپریم کمانڈر کے ساتھ جو افیلیشن ہے لوگوں کی ادر دین ایران، پوری دنیا میں وہ پھیلے ان کے فالوورز، وہ بھی اس چیز کے ساتھ، اور جو ڈیفائنس کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں نا، تو اس کے پھر پروٹیکٹڈ اپلیکیشن ہوتی ہے جی، وہ لانگ ٹائم جاتی ہے۔ So you're saying کہ you're not ready to trust this کہ جو کاسمیٹک نظر آ رہا ہے، تو are they buying time then؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے دیکھیں رجیم چینج بھی نہیں کر سکے، نیوکلیئر بھی فلی آؤٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں نیوکلیئر از ناٹ فزیکل، 5500 kgs اگر ان کے پاس ہے اور 60% بھی ہے، چلے وہ پڑا ہوا ہے، چلے آپ نے ان کے مائنڈ ابھی تک ان کے پاس ہے، ذہن ادھر ہیں، لوگ ادھر ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، آج نہیں تو کل 10 سال بعد، 8 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد وہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ دیٹس وائی آئی سے کہ اگر آپ نے ان کا نیوکلیئر لینا ہے تو دیکھیں نا، ان کو ایگزسٹنس، آپ نے ان کی ایگزسٹنس کو آپ نے چیلنج کر رہا ہے اسرائیل، تو وہ اپنے دفاع میں کچھ تو کریں گے۔ تو یا تو آپ گارنٹیز ان کو یہ نہیں گارنٹی چاہیے کہ جی جنگ نہیں ہوگی، ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے تو 2015 میں معاہدہ کیا، صحیح تھا غلط، اس میں جائے بغیر 18 میں آپ ختم کر دیتے، معاہدے تو ختم ہو جائیں گے۔ گارنٹی یہی ہے کہ
रेजोल्यूशन किया जाए उन कॉन्फ्लिक्ट्स का, दैट इज द नेचुरल गारंटी टू द पीस. अदर देन दैट देयर इज नो गारंटी. कोई गवर्नमेंट आज आ रही है, व्हाइट हाउस में आज प्रेसिडेंट ट्रंप है, कल कोई और आएगा, वो उस मुआहदे को खत्म कर देगा. इजराइल में आज नेतन्याहू है, कल किसी और की सियासत खराब होगी तो वो कहेगा वो ब्लूप्रिंट निकालो यार, नेतन्याहू ने कैसे अपने आप को रिवाइव किया था, तो वो कहेगा जी उसने जंग छेड़ी थी. तो हैविंग सेड दैट, प्लीज एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कोई कैसेस बुलाए रहे ही move on quickly, you think नेतन्याहू भी रिवाइव हो गए हैं इसके बाद? नेतन्याहू इज अ हिस्ट्री नाउ. Oh, he is. Yes, he is a history. उससे So, ये ना regime ना से जंग हो जीती जाए. है ना जंग हारी. I mean वो उसने he is just rhetoric. वो अभी आप देखेंगे regime change मुझे लगता है कि ईरान में तो नहीं हुई लेकिन इजराइल में होती नजर आ रही है. इमाम साहब, what do you think? regime change इजराइल में हो सकती है, and ईरान में अभी के कॉन्फ्लिक्ट के अलावा वैसे भी हमने देखा कि वहाँ पे टारगेटेड असैसिनेशंस हुई, उनको तकलीफ पहुंचाई गई. आपने अभी कहा कि जो प्रॉक्सी से तकलीफ है उनको कर्टेल करने की शदीद कोशिश की गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर नहीं अचीव हुआ है तो क्या ईरान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन के उभरा है? जी डेफिनेटली. अगर आप देखें तो ना सिर्फ ये कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से जो है एक मजबूत कौम, और वो अपना देखिए उनका जो स्टांस जंग से पहले था वो अभी भी उस पर कायम है, यही उनकी कामयाबी है. जबकि इजराइल में वो कुछ हो गया जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे. और नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है ये ऑलरेडी बड़ी फ्रेजाइल है उनके पॉलिटिकल सिस्टम में. तो अब जंग हारने के बाद और जिस कॉस्ट पे उन्होंने इजराइल में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए लोगों का नाकाम दिफा करने की कोशिश की, वो कॉस्ट भी तो किसी ने पे की है ना. तो वो ना सिर्फ ये कि वो इकोनॉमिकली उनको लॉस हुआ है, उनकी मिलिटरीली जो एक मिथ थी कि वो इनविंसिबल हैं, वो मिथ ब्रेक हुई है. और एज ए नेशन देखिए इजराइल मुल्क पूरा जो बना ही है वो एक आइडियोलॉजी पे, और वो पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड के सेंटिमेंट्स थे उसके खिलाफ वो हमेशा अपनी मिलिट्री एग्रेशन के ज़रिए वो अपने आप को असर्ट करते रहे. तो अब उनकी वो जो असर्शन थ्रू मिलिट्री मसल है उसको बहुत डैमेज हुआ है. Right. They will take some time to recover out of it. Okay, we'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक. सो आगे अब क्या होने जा रहा है, हमने ये भी देखा कि कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने आज कहा कि 2 रोज़ बाद गाज़ा में जंग बंदी पर भी मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं. सो जनरल साहब, इस वक्त जो हालात हैं इजराइल के, और अभी मार्शल साहब ने उसका जिक्र भी किया, क्या गाज़ा के ऊपर बात हो सकती है जंग बंदी की? जी बिल्कुल होनी चाहिए. और गाज़ा इज़ द सेंट्रल इशू. मेरा इशारा भी पहले जब मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करूँ तो इसी गाज़ा की तरफ ही है. इंसानियत का सानिया तो वहाँ पे हो रहे हैं, लैंड स्टेटलेस तो गाज़ा के लोग हो रहे हैं जी. एंड दिस इज़, और जब तक ये गाज़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा तो ये हम इस मिलिट्री में रहेंगे जी. वी आर गोइंग नो वेयर. तो दैट इज़ द फंडामेंटल. और पाकिस्तान का भी जो स्टांस है, या जो मोस्टली इस्लामिक वर्ल्ड का स्टांस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी जो स्टांस है. अच्छा, वेस्ट में देखें ना, गाज़ा के लिए वेस्ट में भी एक पॉजिटिव फीलिंग पाई. हालांकि वेस्ट ने ईरान के ऊपर बिल्कुल अपना कोई स्टांस नहीं, वो उनका एक ही स्टांस था. दे वर स्टैंडिंग विद द इजरायलीज एंड अमेरिकन्स, व्हाटएवर वाज हैपनिंग, दे उनकी अप्रूवल थी उसको. बट गाज़ा के ऊपर हर चीज़ की अप्रूवल नहीं है, वहाँ पे स्टांस डिफरेंट है. तो उसको दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड एट ऑल कॉस्ट. और हमें अब इस एनवायरनमेंट से ख़ास तौर पे ये जो चाइना, रशिया और ये जो साउथ का एक ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स या जिस तरीके से अभी यहाँ पे किए हैं, तो आई थिंक इसी के बेस करते हुए, बिल्ड करते हुए, वी शुड इमीडिएटली मूव टूवर्ड्स दैट रेजोल्यूशन ऑल्सो. क्योंकि अभी देखें ना, जो मैक्सिमम इस वक्त एज ऑफ नाउ जो मैक्सिमम मिलिट्री एप्लीकेशन कर सकता था इजराइल, वो उसने कर दी हुई है. अब अफ्रीका में उसने, मेरे ख्याल में यमन में दोबारा अभी शुरू हैं, वहाँ पे भी स्ट्राइक्स अमेरिकन हो रही हैं. रीजन में तो आपने देख लिया है, सीरिया को आपने रीशेप कर दिया है, सीरिया में आपने अपना जो भी हुकूमत थी बिठानी थी बिठा दी है. तो आई थिंक जितनी भी मिलिट्री एप्लीकेशन इस वक्त होनी थी, अब मिलिट्री एप्लीकेशन, अब जेनोसाइडल एप्लीकेशन तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशन आप किस टारगेट पे क्या अभी करेंगे मुझे बताइए. यू विल हैव टू क्रिएट
وہ اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کو بچانے کے لیے آپ کو کریٹ کرنے پڑیں گے جس پہ آپ ملٹری کو یوز کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کیونکہ یہ جو سال ہے 1 یا 2 سال یہ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ بھی انٹرنل ان کے اوپر بھی پریشرز آ جائیں گے. آلریڈی 2 امپیچمنٹس پڑی ہوئی ہیں ان کے خلاف, اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور جتنا یہ دیر سے ہوتا جائے گا پھر 3rd 4th ایئر میں تو آپ ویسے ہی الیکشنری موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو ونڈو از ویری شارٹ, اور اسی کے اندر کوریوگراف کر کے ہمیں چیزیں جو ہیں ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو بھی ہے وہ اس میں ڈالنی پڑیں گی. سو یہ جو ٹائم فریم ہے مارشل صاحب, اس کے اندر کیا ہم دوبارہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی ہے, کیا اس پہ راضی کر پائیں گے سب کو؟ دیکھیے اس پہ پورا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف پیپل ہو آر انوالوڈ, یا جو ایکچولی سفر کر رہے ہیں آن گراؤنڈ, تو اگر وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کریں تو اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے. اور اب بھی جتنا ڈینٹ پڑ گیا ہے اسرائیلی ملٹری پاور کو, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر واقعی امریکہ یا بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اپنی لیگیسی ایز اے پیس میکر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس جو روٹ کاز ہے مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کا وہ اس کو ایڈریس کریں, اور اس کے چانسز تو ہیں جی یقیناً. Right, General Zahid and Air Marshal Ijaz Saab, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. ایران اور اسرائیل کے مابین جاری 12 روزہ جنگ ختم ہو چکی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا فاتح کون تھا اور کس کو اس جنگ میں شکست ہوئی. اس جنگ کے دوران ایران کی عسکری قیادت, جوہری سائنسدانوں سمیت 610 افراد انفارچونیٹلی شہید ہوئے. شہید ہونے والوں میں 13 بچے اور 49 خواتین بھی شامل تھیں. اسرائیلی حملوں میں 4,500 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. ایرانی حملوں میں 28 اسرائیلی ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران کے حوصلے اور عزم کو سراہا ہے. لیٹس واچ ہم. سیز فائر ایک خوشائن بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی, اس کا حوصلہ جو ہے نا اس کی فتح ہے, کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. میں ایران کی لیڈرشپ کو, ایرانی عوام کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کروں. ایران کو ایک اہم کامیابی اہم یورپی ممالک فرانس کی حمایت کی صورت میں حاصل ہوئی ہے. فرانسیسی صدر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کو بلا جواز قرار دیا. انہیں بھی دیکھیے. ایران کے قطر میں امریکی بیسز پر حملے اور پھر جنگ بندی کے حوالے سے الجزیرہ نے کیا رپورٹ کیا. لیٹس واچ دیٹ. اگر اب ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے کس ملک کو کیا نقصان ہوا اور کس ملک نے کیا پایا, تو ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو معاملات ہوئے. اسرائیل نے ابتدا میں ایرانی عسکری قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کر کے ایران کو بڑا دھچکا پہنچایا. ایران نے فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کے علاوہ لانچز کی تباہی کے باوجود اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے ڈالا. اسرائیل اور امریکہ کو ایران میں رجیم کی تبدیلی کے مقاصد حاصل کرنے میں واضح طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا. تاہم امکان یہی ہے کہ حملے سے قبل ایران سے جوہری مواد محفوظ مقام پر منتقل کر لیا گیا تھا. ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز پر حملہ کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران کے پاس اس وقت بھی 400 کلو گرام سے زائد یورینیم موجود ہے, اور اگر ایران چاہے تو ایٹم بم بنا سکتا ہے. جنگ کے بعد اسرائیلی دفاعی نظام کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو ایک پول تھا, تاثر تھا, وہ اب کھل چکا ہے, اور اسرائیل مستقبل میں ایران پر تو طویل عرصے تک حملہ کرنے سے اب گریز ہی کرتا نظر آئے گا. جنگ کے بعد نیتنیاہو کی پوزیشن کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور ان کو آئندہ الیکشن میں اپوزیشن سے ٹف ٹائم مل سکتا ہے. ایران اسرائیل جنگ کا فاتح کون ہے؟ کیا ایران اب بھی جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے؟ اور میں یہ بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر کنٹراسٹ میں دیکھیں تو جہاں رجیم چینج کرنی تھی وہاں پہ حکومت مضبوط نظر آ رہی ہے. خورشید محمود قصوری فارمر فارن منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو قصوری صاحب. ایران اور اسرائیل کے درمیان امریکہ نے سیز فائر کروا دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرماننٹ ہے, زیادہ عرصے تک قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈالا ہے انہوں نے، ایرانیوں کو تو چھوڑے، اگر اسرائیلیوں نے ڈالا ہے، اسرائیل کس منہ سے پیچھے ہٹے گا؟ اسرائیل تو ہل نہیں سکتا اگر امریکہ اس کی مدد بند کر دے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اپنی ذات اس کے اوپر لگا دی ہے، پرسنل سٹیک کر دیا ہے، جیسے انہوں نے انڈیا پاکستان میں کیا، اور پاکستان نے تو شکریہ ادا کیا، اور انڈیا والے امپریشن دیتے رہے ووٹ لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تم نے خود کیا ہے، جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیریسلی ان کو کہا ہے وہ اس کو ریفیوز کریں، کیونکہ جس حد تک اسرائیل گیا ہے پچھلے کئی سالوں میں، امریکہ کی بیکنگ کے بغیر اس کی مجال ہی نہیں تھی. اب پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈکلیئرڈ انٹینشن ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے جانا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ نے 60 بلین کے قریب کمٹ کیا تھا، وہ 100 پہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں ڈالرز پہ. اسی طرح قطر، اس طرح یو اے ای، بھائی وہ ان ملکوں کی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لینا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آئی شوڈ بی نون ایز اے مین آف پیس، اور میں امریکہ کو جنگوں میں نہیں لے جاؤں گا. ایک اسرائیل کی اسپیشل پوزیشن ہے بدنصیبی سے امریکن سیاست میں، کیونکہ وہ فارن پالیسی ایشو ہے ہی نہیں، وہ ان کا انٹرنل پالیٹکس کا حصہ ہے. دونوں میجر پارٹیز جو ہیں ان کی لیڈرشپ مرہون منت ہے ان اسرائیلی لابی کی. تو اس لیے اب اسرائیلی لابی کو تو انہوں نے سیٹسفائی کر دیا 3 جگہ پہ بم مار کے، کیونکہ اسرائیل یہ کہتا تھا کہ جی ہمارے لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. دلیل یہ دیتا تھا کہ ایران کہتا ہے ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے، یعنی سیاسی نعرے تھے سارے، اور اس لیے اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ان کے پاس خود اپنا نیوکلیئر پروگرام ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی وہ فرمائش پوری کر دی ہے. امریکن جوئش لابی کوئی اب اعتراض نہیں کر سکتی. بہت سے امریکہ میں یہودی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے، ساری دنیا میں ان سے نفرت پھیلی رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جوئش رائٹرز امریکہ میں کہہ رہے ہیں، انکلوڈنگ وہ فریڈمن جو روز نیو یارک ٹائمز میں لکھتا رہ رہا ہے. اب لوگوں نے اب اسی جو غزہ کے اوپر ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں امریکن کیمپسز میں، اس میں نوجوان یہودی بھی تھے جو کہہ رہے تھے ناٹ ان آر نیم، کہ ہمارے نام پہ مت تم مارو، کیونکہ اس نے ساری یہودیوں کو بدنام کر دیا تھا نیتن یاہو نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. اس لیے اس نے جنگ اتنی لمبی کی ہے کہ اس کے مقدمے چل رہے ہیں، یا یہ جیل جاتا وزیر ہاؤس ہوتا. ہاں اس نے بڑی ایک گیم تو کھیلی ہے کہ اس نے اب یہ الیکشن ہی بتائیں گے اگلے، اس نے یہ منوا لیا اپنے آپ کو کہ جی میں نے ایران پہ حملے کی اور ان کا جو نیوکلیئر پروگرام کو میں نے کئی سال پیچھے کرا دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی پبلک کس حد تک اس کے چکمے میں آتی ہے. وی ول ہیو ٹو سی. سو قصوری صاحب، یہ بات تو اب نظر آئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ ایران ایک انقلابی ریاست ہے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک لیجٹمیٹ ریاست پیدا کی گئی ہے مسلم دنیا میں کے سینٹر میں لا کے. اور انقلابی ریاستیں آتی ہیں، چاہے وہ سوویت یونین جب بنا 1918 میں، تو اس وقت بھی جو وہ آئسولیٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو ٹریڈیشنل ریاستیں ہیں ان کی مخالفت کرتی ہیں. اسرائیل نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ انہوں نے لیجٹمائز اپنے کو بھی کرنا تھا کہ شاہ ایران جو تھا امریکہ کا نمائندہ تھا، ہم نے وہ نظام ختم کر دیا ہے، ہم نمائندے. اور سب سے بڑا جو سارے اسلامی دنیا میں ایک ایشو رینکل کر رہا تھا وہ پیلسٹائن کا تھا، تو انہوں نے اس ایشو کو پک اپ کیا ہے. یہ اس کا پورا ایکسپلائٹ کیا ہے اسرائیل نے. اور یہ جو تھا نا کہ وہ کسی صورت میں اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا، اور اب وہ کافی بات ہو گئی ہے. اگر سیز فائر ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ آگے بات نکلے گی. اس میں یہ نہیں ہوگا اگر 2 اسٹیٹ سلوشن آئے گی. دیکھیں نا، ایران کے پاس جواز کیا رہ جائے گا؟ ایران کہتا ہے اسرائیل میرا دشمن ہے، میری زندگی موت کا ایران کا میں کہہ رہا ہوں اس کو، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران ہماری زندگی موت کا معاملہ ہے. تو جب اگر ایران خود اگری کرے گا 2 اسٹیٹ سلوشن پر، اور کیسے نہیں کرے گا؟ اگر سعودی عرب کر گیا، اگر فلسطینی کر گئے،
جب 2 اسٹیٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی ریاست تو پھر رہ گئی نا وہاں. پھر ساری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اسرائیل کی ریاست بھی ہے اور فلسطینیوں کی بھی ریاست ہے. تو کس منہ سے اسرائیل یہ کہے گا کہ جناب یہ ایران جو ہے میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. سو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن پر آگے چل کر اب بات ہو سکتی ہے اور شاید ذرا جلدی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابراہمک اکارڈ پہ پہلے بھی عمل کروایا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ دوبارہ چاہیں گے کہ اس پہ کام ہو. جی 2 اسٹیٹ سلوشن ان ڈیو کورس اسی پہ بات ہوگی، کیونکہ جو ریاستیں ہیں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، پرٹیکولر سعودی عربیہ، یو اے ای، بحرین، قطر، یہ اس کو کہیں گے بھائی کتنا ہم برداشت کریں تمہارے اس کو جو اسرائیل تم نے پالا ہوا ہے. ساری مسلم دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، اپنی پبلک میں ہمیں کویسچن کیا جا رہا ہے. دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ اس کی بڑی پاپولیشن ہے، دوسروں کی تو برائے نام آبادی ہے، بلکہ باقی ملکوں میں نام نہیں لیتا، اگر ایک لوکل ہے تو 9 فارنرز ہیں. سعودی عرب کی ایکچولی اپنی آبادی ہے، اس کو پبلک کے سامنے جواب دہ ہے. ایک خاص قسم کی حکومت عبد الوہاب اور ان کے الائنس سے قائم ہوئی تھی السعود کے، اور وہ ایک مذہبی ریاست تھی، اور یہ اس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد بن سلمان. لیکن مذہبی حلقوں کا بہت وہاں زور ہے ابھی بھی. تو اس لیے کسی صورت میں محمد بن سلمان یا بلکہ جو بادشاہ کے نام پہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عزت کا معاملہ بنایا ہے کہ میں نے ابراہیم اکارڈز کرانے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کراؤں گا تاکہ اس علاقے میں امن آئے. اگر ابراہیم اکارڈز پہ نہیں سائن کرے گا سعودی عرب، میں نے بھی سعودیہ سے ڈیل کیا ہے، تو جب یہ 2 اسٹیٹ سلوشن پہ آ جائیں گے تو پھر اس علاقے میں کوئی اسرائیل کے پاس بہانہ نہیں رہے گا کہ جی ایران خلاف ہے یا فلاں خلاف ہے. سوئی صاحب 21 جون کو امریکہ اور ایرانی جوہری تنصیبات پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کریڈٹ لیتے نظر آئے مسلسل اس کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کر دیا ایران کی جوہری صلاحیت. اور 23 جون کو ایران نے امریکی بیسس کو نشانہ بناتے ہیں وہ، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جواب نہیں دینا بلکہ کریڈٹ لیا کہ اس جنگ کو میں ختم کروا رہا ہوں، میں نے جنگ بندی کروا لی ہے. سو یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ شفٹ اس لیے نظر آیا آپ کو کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای یہ امریکہ پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ بھئی ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ریسنٹلی چین کی وساطت سے بہتر بھی ہوئے تھے، اور جو قطر کی ریاست ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو پہلے اطلاع دی گئی ہے رائل فیملی کو، جو حکومت ہے قطر کی، کہ جی ہم حملہ کریں گے، آپ سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن ہم نے کیونکہ امریکہ نے ہم پہ حملہ کیا ہے تو ہم اتنے ہی حملے کریں گے، اگر انہوں نے 14 مارے ہم بھی 14 ماریں گے. لیکن پہلے ان کو اطلاع دے دی تاکہ سادے امریکن وہاں سے غائب ہو جائیں. وہ غائب ہی ہو گئے وہاں سے، اسی لیے ٹرمپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے. اس کو کہتے ہیں کوریوگرافی. ایران نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس نے دن کو تارے جیسے کہتے دکھا دیے اسرائیل کو. اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی ابھی تک، وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا کرتا تھا جنگیں، اور کیا دیکھتا تھا کہ نہتے فلسطینیوں کو مار رہا ہے جا کے. تو اس کو اس کی عادت تھی. 1973 میں پہلی دفعہ ان کو جب مار پڑنے لگی ہے، جب مصر نے حملہ کیا ہے اور جب امریکہ اس کی مدد کرنے آ گیا تھا اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوئے، 52 سال گزر گئے ہیں. یہ تو نئی جنریشن ہے اسرائیل کی. تو یہ جو نئی جنریشن ہے سب جنگ دیکھی نہیں سوائے ٹیلی ویژن سکرین پہ. پہلی دفعہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ بالکل مائنر سا کہ غازہ کس مصیبت سے گزر رہا ہے. جب انہوں نے جنگ دیکھی ہے، میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ 14 دن سے زیادہ برداشت کر نہیں سکیں گے. 9ویں 10ویں دن یا 12ویں دن پہ ہو گیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال تھا کہ 14 دن سے زیادہ یہ ریاست برداشت کر سکتی ہے. کہ ان کی زندگی حرام ہو گئی تھی، سائرن بج رہے ہیں، شیلٹرز میں بھاگ رہے ہیں، گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اسکول بند، بزنس بند، ہر چیز بند، ایئر لائنز بند، ایئرپورٹس بند. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم سے یہ ہوگا جو ہم دوسروں سے کرتے رہے. رائٹ. سو ناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک نہیں کئی نوبیل پیس پرائزز ملنے چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے پاک انڈیا وار رکوائی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی رکوا دی ہے. یور کامنٹس؟
اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. کوئی بیوقوف آدمی اس کو ڈینائی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. یہ تو ساری دنیا پہ انہوں نے احسان کیا انٹروین کر کے. ایک زمانے میں امریکہ انٹرفیئر کیا کرتا تھا. رابرٹ گیٹس مشن آن ورڈ وہ کرتے رہے ہیں. کلنٹن نے بھی کارگل کے پہ کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ وائس پریزیڈنٹ وانس نے کہا بھائی لڑیں گے خود کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. پھر کب وہ بدلے ہیں؟ 15 کب بدلا امریکہ نے؟ کیونکہ ان کو جاسوسوں کی ضرورت نہیں, ان کے جاسوس آسمان پہ ہیں. سیٹلائٹ سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ان کا 35 منٹ میں جو درگت بنی ہے, انڈیا کے سارے جیم ہو گئے, ان کے ریڈارز جیم ہو گئے, ان کے جو گرے ہیں وہ ہوائی جہاز دنیا سے چھپائیں, امریکہ سے تو نہیں چھپا سکتے. امریکہ کو بھی ریئلائزیشن ہوگی تو انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر سکے. تو انہوں نے ایسے موقع پہ انٹروین کیا کہ جو ملک کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا, وائس پریزیڈنٹ وانس, انہی کو استعمال کیا گیا امریکہ کو میسج بھیجنے کے لیے کہ بھائی اب بس کریں. تو مودی نے ان کو آپ یہ سمجھے ریکویسٹ کی ہے کہ, اور اس کے بعد مودی اس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا کہ اس نے ووٹ لینے ہیں بہار میں, اور وہ لیکن اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی. کہ جس طرح وہ ٹرمپ کی بات کو ایک اپنی پبلک کو یہ بتاتا رہا نہیں ٹرمپ کا رول نہیں ہے, میں نے خود کیا ہے, پاکستان نے ریکویسٹ کیا تھا کہ بند کرے, کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کیا جی جنگ بند کرے, تو انڈین کا اچھا جی ہم مان گئے. بھئی اگر انڈیا کا اپر ہینڈ تھا تو نہ مانتا. تو کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کا اپر ہینڈ نہیں تھا, اس لیے وہ مانے ہیں. تو اسرائیل کو بھی یہی پوزیشن تھی. تو ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکا ڈسپائٹ سیورل ایفرٹس, لیکن نیتن یاہو کی خلاف ایک ان پاپولر ویو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو سروائیو کر پائیں گے؟ ممکنات ہیں لیکن سرٹن نہیں ہے, کیونکہ ایسے لیڈرز جو ہیں جیسے مودی ہے یا یہ لوگوں کو اتنا اندھا اور پاگل بناتے ہیں نعروں سے, جھوٹے نعروں سے, اور ایک ڈکٹیٹرشپ ایسی قائم کرتے ہیں کہ میڈیا کو بند کر دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اب انہوں نے جو نیا یہ نعرہ مار رہے ہیں اور ماریں گے الیکشن میں, وہ یہ ہے کہ جی میں نے دیکھے نا ایک ایگزسٹینشل تھریٹ تھا ایران, اس کے نیوکلیئر ری ایکٹرز پہ حملے کر دیے. اب اس بنیاد پر یہ ووٹ جو ہے لینے کی کوشش کریں گے. کیا اسرائیل کی پبلک بیوقوف بن جائے گی؟ اس کا جواب تو الیکشن دے دیں گے, میں نہیں دے سکتا. سو اس جنگ کے بعد کیا اب ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں کسی صورت میں سول نیوکلیئر پروگرام سے دستبرداری ایران نہیں کرے گا. یہ ٹیبل پہ بات آنی پڑے گی, اور اگر ٹیبل پہ بات آئے گی تو وہی آئے گی. 4 جب راؤنڈز ہوئے ہیں ایران کے اور امریکہ کے عمان میں, ریاست عمان میں, تو انہوں نے 4 راؤنڈز کے بعد کہا کہ بڑی اچھی ہو رہی ہے. 5واں راؤنڈ رکوانے کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے. وہیں جانا پڑے گا, اور وہ تقریباً وہ چیز ہوگی ملتی جلتی جس کو JCPOA کہتے ہیں, یا ڈپلومیٹک لینگویج میں P5+ جرمنی, جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ایران سے سیول نیوکلیئر اگریمنٹ ہوا تھا, جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے توڑوایا تھا. اسی طرح اس میں تھوڑی بہت رد و بدل ہوگی تاکہ ٹرمپ صاحب کریڈٹ لے لیں. تو وہ آپ دیکھیں گی کہ اسی قسم کی بات ہوگی, اور ایران یہ کہے گا کہ ہم انسپیکشن کو تیار ہیں, کیونکہ اب ایران یہ غلطی نہیں کرے گا کہ امریکہ سے دوبارہ موقع دے امریکہ کو. پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا, اکانومی کو سنبھالے گا. ان کی جو ریجیم چینج نہ ہونے دینا بھی بڑی کامیابی ہے. خوشی قصوئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا بڑا انٹرسٹنگ انالیسس قصوئی صاحب کا, کہ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ واپسی کی طرف جائے ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ایران ول نیور ری بلڈ دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز. یہ ان کا خیال ہے, اور ابھی ہم نے اس کے اوپر تجزیہ بھی کر لیا ہے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.